जी ज़मीर खान, खुश आमदीद। प्रोग्राम आज के मेहमान में आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा साउंड इंजीनियर बरकत खान के साथ हाजिर हैं। जी हाँ ज़मीर खान, जैसा कि आपसे हमेशा से वादा रहा है हमारा कि नामवर शख्सियात को रेडियो कुवैत के इस प्रोग्राम में हम लोग मदऊ करते हैं, आपसे मुतारिफ कराते हैं और आपके लिए एक इंस्पिरेशन का जरिया बनने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनकी बातों को सुनकर उनको उनकी जिंदगी के बारे में जानकर कुछ इंस्पिरेशन हासिल कर कर उनकी के बताए हुए नक्शे कदम पर चल सके। जी हाँ, इस वक्त हमारे स्टूडियो में दो शख्सियात मौजूद हैं। एक तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब हैं जो कि रिटायर्ड अकाउंटेंट है कुवैत एयरवेज फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और उन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं उनके साहबजादे वजीउल हसन जो कि इंजीनियर भी हैं और कुवैत ऑयल कंपनी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब वालिद और उनके साहबजादे मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। उनसे उनकी गुफ्तगू, उनकी जिंदगी के बारे में भी जानेंगे, उनकी जिद्दोजहद के बारे में जानेंगे, उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे उनकी फील्ड के हवाले से। तो सबसे पहले उनको इस शेर के साथ खुश आमदीद कहते हैं कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो हमारे पास भी आज दो चिराग मौजूद हैं। सबसे पहले हम मुश्ताक अहमद साहब को खुश आमदीद कहते हैं और उनके साहबजादे वजीउल हसन को भी आपको रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्ताक साहब, पोस्टर के जरिए तो आपका और वजीउल हसन का तारुफ तो हो चुका है सामीन की तरफ से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यकीनन गुफ्तगू के जरिए जो इंसान एक दूसरे को पहचान सकता है वो एक अलग ही नजरिया होता है। तो हमारे सामीन को बताइए, आपका ताल्लुक किस मुल्क से है, किस शहर से? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, नारोवाल से। मेरी पैदाइश भी नारोवाल में हुई और मेरी इब्तिदाई तालीम जो है FA तक वो भी नारोवाल में हुई। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। उसके बाद फिर मैं अपना फाइनेंस में अपना BCom और MCom करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में आ गया और यहाँ से ये तालीम जो है मैंने हासिल की, माशाल्लाह। तो मुश्ताक साहब किस सन में तशरीफ लाए कुवैत? मैं 78 में, जुलाई 78 में आया था यहाँ कुवैत में। जी जी, मुझे तकरीबन 45 साल होने लगे। माशाल्लाह, 45 साल, यानी कि आप तो कुवैती ही हो गए समझ। तो जब हम यहाँ आए थे तो हमने लोगों को देखा जो 10 साल पुराने थे, 12 साल पुराने थे, तो हमने कहा कि आपको इतना अरसा हो गया आप इधर बैठे हुए हैं। तो कहने लगे कि जब आपका वक्त आएगा ना तो हम देखेंगे। तो फिर आज हम हैरान होते हैं कि हमें 45-40 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो यानी कि ये कहते हैं ना वतन सानी है, लेकिन ये बिल्कुल वतन जैसा ही लगता है जब इतना अरसा आप जिंदगी का गुजार दें। तो हमारे साथ वजीउल हसन तशरीफ रखते हैं जो कि इंजीनियर हैं। वजी, सबसे पहले तो ये बताइए, वालिद साहब के बराबर आप तशरीफ फरमाए हमारे स्टूडियो में, घबराहट तो नहीं हो रही? जी, एक तो थैंक यू सो मच निदा, आपने हमें ये मौका अता किया कि हमें मदऊ किया, इनवाइट किया इस फंक्शन के लिए, इस इवेंट के लिए, और ताकि हम सामाईन के साथ मजे मजे की बातें कर सकें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो आपने मुझे एक बड़े कठिन इम्तिहान में डाल दिया है कि वालिद साहब के साथ बिठा दिया है, और क्योंकि उनके सामने बात करना और बिल्कुल अलहदा में बात करना बड़ा फर्क होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस इम्तिहान में पूरा उतर सकूं और सामईन को महसूस कर सकूं। तो जैसे आपने मेरा तारुफ करवाया ना, मेरा नाम वजीउल हसन है, जाए पैदाइश लाहौर से है, लाहौर में हुई। और उसके बाद जो अर्ली एजुकेशन है, मैट्रिकुलेशन और FSC वो कुवैत में ही हमने पूरी की। लेकिन उसमें भी इस तरह ये था कि अप टू ग्रेड 8 जो है मैंने एजुकेशन कंटिन्यू की। फिर देयर वाज अ ब्रेक फॉर 2 years और फिर मैंने कुरान हिफ्ज किया कुवैत में ही 94-95 में, अल्हम्दुलिल्लाह I'm हाफ़िज़ कुरान। और उस ब्रेक के बाद आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स और फिर FSC की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान चले गए। मैंने बैचलर्स की सिविल इंजीनियरिंग में UET लाहौर से, और उसके बाद फिर आई कंटिन्यू माय एजुकेशन और फिर मास्टर्स किया रिसेंटली इन प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट फ्रॉम पॉलिटेक डी मिलानो, इटली। अच्छा वजी, आपकी फील्ड इंजीनियरिंग की तरफ है, वालिद साहब की फील्ड फाइनेंस अकाउंटिंग की तरफ है। तो वालिद साहब ने कभी नहीं कहा कि नहीं आप भी इसी फील्ड में आए? मेरा ख्याल है कि वालिद साहब ने सोचा होगा कि जो जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं
हैं उससे कोई बेहतर फील्ड भी है। डेफिनेटली। तो इसीलिए उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आप फाइनेंस में आए। उन्होंने हमें ओपन मतलब चॉइसेस दी कि आप किसी फील्ड में चले जाएं। तो मैंने इंजीनियरिंग को अपने लिए सूटेबल समझा और उसी में फिर अपना कैरियर जो है बनाया। सही। तो इसी तरह ये सफर जो है वो चलता जा रहा है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात कि हमें पता चली कि जनाब हाफिज कुरान है जी, जी। और ये तो एक बहुत एजाज की बात है और एक जिम्मेदारी भी है। जी, तो मुश्ताक साहब ये बताइए, जब आप कुवैत तशरीफ लेकर आए तो आते ही कुवैत एयरवेज में लगे थे या किसी और कंपनी में आप अपने? मैं पाकिस्तान में PIA में काम करता था। अच्छा, कराची में। अच्छा। तो वहाँ पे कुवैत एयरवेज की सिलेक्शन टीम पहुंची, उन्होंने हमारे इंटरव्यू किए, तो फिर वहाँ से ये सिलेक्ट करके यहाँ ले आए। तो उसके बाद से डायरेक्टली जब से मैं कुवैत में आया 37 इयर्स मैंने यहाँ कुवैत एयरवेज में काम किया। उसके बाद यहाँ से रिटायर हो गया। कभी दिल नहीं किया कि कुवैत एयरवेज के अलावा भी कोई और एयरलाइन की तरफ जाऊं या कुछ? बहुत अच्छा यानी यहाँ रिस्पांस मिला और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, इसलिए कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया। सोचा कि ये सबसे बेस्ट फील्ड है और यहाँ मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता था। तो यहीं पे अपना सारा वक्त। अच्छा, आप कुवैत एयरवेज में करते हैं। कुवैत एयरवेज कुवैत की ही एयरलाइन है और यकीनन आप लोगों का ताल्लुक आप काम के जरिए कुवैती लोगों के साथ भी रहा होगा, तो आप एज ए कुलीग उनको कैसा देखते हैं, कैसा आपने पाया? खास तौर पर मेरे डिपार्टमेंट में मेरे जो कलीग्स थे ना वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे, उनके साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। सही। कुछ हमसे पहले थे, उनसे कुछ सीखा, कुछ हमारे बाद आए, उनको हमने सिखाया। तो बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर हमने अपनी सर्विस की है। हाँ जी, बहुत खूब। सामीन, एक मुमासलत है वालिद जो मुश्ताक साहब हैं उनमें और उनके बेटे वजीउल हसन में कि वो कुवैत की कंपनी कुवैत एयरवेज जो एयरलाइन है उसमें है और ये जो वजीउल हसन है वो इंजीनियर है कुवैत ऑयल कंपनी में। तो ये मुमासिलत जो है कि आप लोगों ने सोच रखा था कि कुवैत को ही फुली खिदमत देनी है? जी, इसमें मैं इस तरह करूंगा कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ A और O का है। जी बिल्कुल। KAC कुवैत एयरवेज कॉर्पोरेशन और KOC कुवैत ऑयल कंपनी। तो इसमें हमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। फील्ड डिफरेंट थी लेकिन नाम सेम था। अच्छा। तो आपको पता है कि कुवैत एक ऐसा कंट्री है, एक इतना जबरदस्त मुल्क है फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से और सर्विसेज और जो आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसमें जो 5 साल गुजार ले मेरा ख्याल उसके बाद उसका दिल नहीं करता कहीं और जाने का। सही। और KOC में भी मेरे पास जो हमारे जो ज्यादा कोलीग्स हैं वो कुवैतीज हैं। दे आर वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छा बिहेवियर है उनके साथ। दे आर क्वालिफाइड ऑल्सो और आई थिंक द कल्चर इज वेरी नाइस, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड हैं जैसे मेरी ऑयल फील्ड है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। सो अल्हम्दुलिल्लाह द एनवायरनमेंट इज ट्रिमेंडस। आई मीन आई लव्ड इट एंड आई एम कंटिन्यूइंग। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो मुश्ताक साहब, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा सामीन को कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है? वजी तो तशरीफ रखते हैं हमारे स्टूडियो में, इसके अलावा और कौन? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। एक वजी है, दूसरा सुहेब है, वो भी हाफिज कुरान है। माशाल्लाह। वो मेरे साथ ही कुवैत में काम करता है। अच्छा, माशाल्लाह। और एक बेटी है, वो भी यहीं पे है। वो इंटरनेशनल स्कूल के अंदर टीचर है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम तीनों करीब भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना उनसे मुलाकात होती है, तो अच्छा माहौल जो है बना हुआ है। अच्छा, मुश्ताक साहब यहाँ कुवैत में बच्चों के साथ हैं, बच्चों को यहीं पे आपने सेट किया है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि है ना अभी बहुत कुछ और करना बाकी है इस कुवैत के अंदर? कुवैत के अंदर रहते हुए अब मैं तो जिस उम्र के जिस हिस्से में हूँ उसमें तो बस अल्लाह अल्लाह करना जो है ज्यादा बेहतर लगता है। बाकी बच्चों को एनकरेज करते रहते हैं कि अपनी जिंदगी के लिए मजीद आगे बढ़ें और जिंदगी के जो मौके हैं उनको हासिल करें, तो इंशाल्लाह ये लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्ताक साहब, अमूमन बच्चों को, औलादों को इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता कि वालिदैन किस जिद्दोजहद से गुजरते हैं या किस तरीके से उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा बताना चाहेंगे हमारे सामीन को जो कि वाकई मुश्किल लगा हो आपको कि हाँ नहीं ये सही मानों में जिद्दोजहद थी मेरी? दरअसल मैं एक मुतवस्सित फैमिली से तल्लुक रखने वाला आदमी हूँ। जी। तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये कुवैत आ जाएंगे और यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला इतनी आसूदगी अता फरमा देगा। लेकिन ये है कि जब पाकिस्तान में थे वहाँ भी अपनी कोशिशें जारी थी, तो यहाँ आ गए तो फिर यहाँ भी आके अपनी कोशिशें जारी रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने बहुत ही पुरसुकून माहौल के अंदर ये जिंदगी जो है गुजरवा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा का सफर जो है वो भी अल्लाह तबारक तआला खैर करे इंशाल्लाह। तो मुश्ताक साहब ये बताइए कि पाकिस्तान और कुवैत में क्या फर्क महसूस करते हैं?
یا اب آپ یہیں پر کویتی ہو کر رہ گئے, کویتی بن کے رہ گئے؟ دراصل پاکستان کے اندر نا لوگوں کے اندر شعور جو ہے نا بہت کم ہے, دینی حص جو ہے نا وہ بہت کم ہے. یہاں پہ ہم جس سے بات کرتے ہیں نا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے, کھری بات کر رہا ہے, دیانتداری کی بات کر رہا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جا کر نا آپ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات کر رہا ہے تو یہ سچ کہہ رہا ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے. لیکن یہاں کی جو فیلڈ, یہاں جو ہم کام کرتے ہیں نا, تو اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا یہ صحیح بات کر رہا ہے, کھری بات کر رہا ہے. تو اس لیے ہم جب وہاں جاتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اپنے لحاظ سے ان سے ڈیل کرتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان لوگ ہمیں چیٹ کر رہے ہیں. بالکل اس طرح یہ فرق ہے. یہ تو میں سمجھتی ہوں سبھی کا ہی مسئلہ ہے اگر جائیں اپنے ملک میں, اور پھر یقیناً کیونکہ کویت ایک واحد ایسا ملک ہے, ہمیں تو ہم یہاں چونکہ رہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز اسٹریٹ فارورڈ اور سچائی کے ساتھ کی جاتی ہے. تو وجی آپ تو ماشاءاللہ ینگ جنریشن سے آپ کا تعلق ہے, آپ کیسا پاتے ہیں ینگ جنریشن کو؟ کیا آپ کو بھی یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے, جھوٹ دھوکہ اس سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر ایج اور ہر سٹیج میں یہ چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں. اس کے لیے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا یو شوڈ بی اویئر کہ بھائی آپ کے ارد گرد جو ہے وہ کیسا ماحول ہے, اور اس کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا چاہیے. یو کی ناٹ ٹرسٹ ایوری بڈی, بٹ یو ہیو ٹو ٹرسٹ سم بڈی جس پہ آپ سمجھیں کہ آپ آ کے بھروسہ کر سکتے ہیں. تو چیلنجز تو ہیں. دوسرا چیلنج یہ ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ لینگویج بیریئر ہے. وی آر نان عرب, تو اگر یہ لینگویج بیریئر نہ ہو سو دیٹ ول بی اے سکسیس فار اس کہ ہمارے لیے کمیونیکیٹ کرنا آسان ہے. امیجن کہ ہم اگر عرب نیشن ہوتے تو ہمارے لیے کتنا آسان تھا یہاں سیٹل ہونا. سو دیٹ از اندر بیریئر, دا لینگویج بیریئر. بالکل. جی اپنی فیملی کے بارے میں بھی سامعین کو بتائیے. جی بالکل, میں شادی شدہ ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ میرے تین بیٹیاں ہیں میری. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی ایک زینب ہے سب سے بڑی, وہ گریڈ 7 میں ہے. پھر منال گریڈ 5 میں ہے. اور ریم سب سے چھوٹی بیٹی ہے میری, وہ ابھی گھر میں ہی ہمیں تنگ کر رہی ہیں. ابھی اسکول جانا انہوں نے شروع نہیں کیا. ہم سوچ رہے ہیں کہ کب وہ اسکول جائیں گی اور کب ہمیں سکون ملے گا. صحیح بات ہے, اچھی بات ہے. تو مشتاق صاحب ماشاءاللہ سے چہرے پہ بہت آپ کے ایک نفیس سی مسکراہٹ ہمیشہ سے سجی رہتی ہے, بہت پرسکون سا چہرہ رہتا ہے. اتنے ساری جد جہد کی زندگی میں, ظاہر بات ہے ماشاءاللہ 3 بچوں کو سیٹل بھی کیا. سب کیا راز ہے اس مسکراہٹ کا, اس دھیمی سی مسکراہٹ کا؟ بس یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. کیا بات کہی تھی, بہت بڑی بات کہی آپ نے. تو کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے, کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے اپنے اللہ سے. ماشاءاللہ. تو جو بھی کام کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں برکت ہی عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, بہت اچھی, بہت زبردست. سامعین یقیناً ایک دلچسپ سی گفتگو ہے مشتاق صاحب اور ان کے جو صاحبزادے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, وجی الحسن, اور انجینئر بھی ہیں. وجی, کبھی یہ نہیں دل کیا کہ میں انجینئرنگ کی طرف آیا ہوں, کبھی ریگریٹ ہوا ہو کہ نہیں میں اس فیلڈ میں چلا جاتا یا کوئی ڈاکٹری کر لیتا یا کچھ اور میں زیادہ اسکوپ تھا؟ اگر آپ اسکوپ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فیلڈ چوز کریں, لائک آپ ڈاکٹر بنے, آپ لائر بنے, آپ انجینئر بنے, اف یو آر بیسٹ ان یور فیلڈ آپ کبھی ریگریٹ نہیں کریں گے. صحیح, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تو میں نے انجینئرنگ کو چوز کیا, پھر اس میں نے ایکسلریٹ کیا اپنے آپ کو, کوشش کی کہ آئی شوڈ بی ون آف دا بیسٹ انجینئر, اپنے اسکلس کو جو ہے ان کو انہینس کیا. سو یہ اگر آپ یہ پوچھتی ہیں کہ اگر میں انجینئر نہ ہوتا تو کیا ہوتا, تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. اچھا بتا دیجیے اگر آپ انجینئر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر میں انجینئر نہ ہوتا تو میں ایک پولیٹیشین ہوتا. اوہ مائی گاڈ, بڑا مزہ ہوا پولیٹیشین ہوتا. اچھا. اور لوگ کہتے کہ اگر سیاست سیکھنی ہے تو وجی کے پاس جاؤ. اوہ مائی گاڈ, یہ تو بہت, ہم لوگ کسی اور ٹریک پہ جانے والے تو واپس آتے ہیں. تو وجی, اگر کسی یوتھ میں سے کسی ینگ جنریشن لڑکے یا لڑکیوں کو اس انجینئرنگ کی فیلڈ میں آنا ہو تو کیا یہ سوٹیبل ہے, اور خاص کر کویت کے اندر KOC کے اندر کیا اسکوپ ہے نوجوان نسل کا؟ جی KOC میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ KOC میں انجینئرنگ جو ہے, یو کین if you are engineer in any field, it can be electrical, mechanical, civil, chemical, any field, there are jobs available in Kuwait Oil Company. آپ سب جانتے ہیں کہ جو کویت کی جو اکانومی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کویت آئل کمپنی کے اوپر. 95% آف دا ریونیو از جنریٹڈ بائی KOC. تو پورا جو بجٹ ہے وہ ان کی ریونیو پہ جو ہے وہ بنتا ہے. سو آپ انجینئرنگ کا بڑا اسکوپ ہے کویت میں. آپ کسی بھی فیلڈ میں جو آپ کو پسند ہے فیلڈ, اٹ کین بی اینی فیلڈ, یو مسٹ ڈو انجینئرنگ, یو مسٹ کمپلیٹ یور ڈگری, اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ان KOC ان آئل سیکٹر. صحیح, چاہے وہ فیمیلز بھی ہوں. فیمیل, آپ حیران ہوں گے کہ جو اس ٹائم جو میری کولیگز ہیں 70% کویتیز, 70% آر فیمیل کویتیز.
زبردست. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لڑکیاں ہی کیوں آ رہی ہیں, لڑکے جو ہیں وہ بہت کم آ رہے ہیں. جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے کویتیز کی خاص طور پہ, موسٹ آف دیم, جیسے میرا ڈپارٹمنٹ ہے پلاننگ ڈپارٹمنٹ, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کہ 7 لڑکیاں اور میں اکیلا لڑکا ہوں اس میں. تو اس لیے لڑکیوں کے لیے بھی بہت اپرچونٹی ہے, بڑی رسپیکٹ ہے, بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے. سو آئی ول انکریج فیمیلز کو اور اپنے میل کو بھی کہ بھئی وہ سب اس فیلڈ میں آئیں, انجینئرنگ فیلڈ میں آئیں, اینڈ دیر آر لاٹ آف اسکوپ ان دیٹ. بہت اچھی بات کہی وجی نے کہ فیمیل کافی ہیں اس میں, اور یقیناً یہ ایک فیمیل کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ فیمیل کا آگے بڑھنا ایک یقیناً آج کے معاشرے کے حوالے سے بہت ایک اچھا ہے. مشتاق صاحب, میں نے بھی اکثر دیکھا ہے کمیونٹی میں شعر و شاعری سے بڑا شغف رکھتے ہیں جناب. کیا بات ہے, کون سی کتابیں اگر پڑھنا پسند ہے تو کون سی سب سے زیادہ آپ کی پسندیدہ کتاب ہے, اور ادب سے کیا لگاؤ رکھتے ہیں؟ ادب سے لگاؤ دراصل جب میں کالج میں آیا, اسلامیہ ڈگری کالج ناروال میں, تو وہاں ہمارے ایک پروفیسر تھے غلام قادر آزاد صاحب, تو انہوں نے یہ ذوق جو ہے نا ہمارے اندر بھر دیا. تو اس وقت سے پھر کتابیں بھی پڑھنا شروع کی, شعر و شاعری کے ساتھ بہت زیادہ شغف ہو گیا. پسندیدہ کتاب کون سی؟ ایک موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بارش کا موسم تھا, تو کوئی ایسی کلاسز نہیں ہو رہی تھی, تو آزاد صاحب نے سب کو کہا کہ اس ہال کے اندر آ جاؤ. اچھا. سب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہال کے اندر آ گئے. تو ایک طرف انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا اور ایک طرف سارا کالج ہو گیا. تو انہوں نے شعر و شاعری کا جو ہے نا بیت بازی کا مقابلہ کروا دیا, اور میں اس میں جیت گیا. ارے واہ, کیا بات ہے. اس وقت میں سیکنڈ ایئر میں تھا, انہوں نے مجھے باقاعدہ ایک ایوارڈ دیا, آبروئے سیکنڈ ایئر. یہ آج مجھے بھی فرسٹ ٹائم پتا چلا کہ آپ کے شو پہ انہوں نے ڈسکلوز کیا. تو کتنے اشعار تھے, کیا کیا تھا؟ میں اس وقت تو کتابیں یاد تھیں, لیکن اب تو اب دوسری طرف آ گئے ہیں, اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے, تو دین کے ساتھ زیادہ روابط ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ اب قرآن حدیث یہاں آ کے دارالقرآن کے اندر پڑھا, وہاں بھی قرآن حدیث کا علم حاصل کیا. اس کے بعد پھر اسلامک ایجوکیشن کمیٹی نے ہمیں فیلڈ کے اندر بھی ڈال دیا, پھر درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا. آج کل 1 سال ہو گیا تقریباً. میں شویخ میں ایک مسجد ہے, وہاں پہ خطیب بھی ہوں, خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے ہمارا. تو الحمدللہ یہاں کے, میں کہتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے, جو اردو جاننے والے لوگ ہیں, ان کے لیے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی جو ہے وہ ایک نعمت ہے. اس سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمارے دروس ہوتے ہیں, ہمارے خطبات جمعہ ہوتے ہیں, ہمارا آن لائن وہ ایک کلاس چلتی ہے ہفتے میں 3 دن. اس کے اندر ہمارے اچھے علماء جو ہیں وہ آ کر تفسیر پڑھاتے ہیں, تجوید پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں, سیرت پڑھاتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہمارا ایک خواتین ونگ ہے, اس کے اندر خواتین کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ینگ لڑکے جو ہیں ان کے لیے ہمارا یوتھ ونگ ہے, اس کے اندر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارا ایک بہت ہی اچھا یعنی ایک سیٹ اپ ہے. اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ اردو سمجھتے ہیں, اردو جانتے ہیں, انہیں ضرور اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے ان سب پروگراموں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. کیا بات ہے. اور اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے بہت سارے مہمان ہمارے شو میں بھی تشریف لا چکے ہیں. سامعین اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اور مشتاق صاحب بھی چونکہ اس کا ایک حصہ ہی ہے, تو ہم نے سوچا کہ آج یقیناً گفتگو ہوگی. اور گفتگو میں 4 چاند تو لگا دیجیے کچھ اشعار کے ذریعے, سامعین سننا چاہیں گے. میں اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں ادب سے لگا. فیض کا ایک قطعہ ہے کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے صحرا میں اولے سے بھول گیا. کوئی اور سنا دے. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. کیا بات ہے. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, کوے یار سے نکلے تو صوبے دار چلے. بہت عمدہ جناب, بہت عمدہ. وسیع, آپ کو تو نہیں لگتی یہ ادب کی کیا ہے, یا آپ کو بھی دلچسپی ہے؟ جی, ہمارے گھر میں اس ٹائم ماشاءاللہ 300 سے 400 کتابوں کی لائبریری ہے. Oh my God, تو اگر آپ کا لگاؤ نہ بھی ہو, تو آپ کے سامنے کوئی چیز ہو, تو آپ کا دل کرے گا کہ یار کوئی کتاب پڑھ لی جائے. بڑی آپ نے آج کے زمانے میں کہی یہ بات کہ 300-400 کتابوں کی لائبریری ہے. جی, اس میں ہر طرح کی کتابیں دینی بھی ہیں اور سفر نامے بھی ہیں, اور اس میں ہر قسم کی آپ کو جو ہے وہ ویرائٹی مل جاتی ہے. میں خود جو ہے اپنا زمانہ طالب علمی میں حکیم محمد سعید کے سفر نامے پڑھتا رہا, مستنصر حسین تارڑ صاحب کی غار ہرا کتاب, اور یہ کتابیں پڑھتا رہا. یعنی پڑھنے کا شوق ہے, پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا. اور یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں یہ ان بلٹ چیز آئی ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ ادب سے لگاؤ ہے. کیا بات ہے. تو جناب آپ ہی سنا دیجیے کچھ اور. جی, جو شعر ہمارے تو وہ ہوتے تھے, کیونکہ میں مقرر بھی تھا اپنے طالب علم میں, بڑا جوشیلا.
تو آج ہو جائے جوشی وہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر شعر و اشعار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت عمدہ. تو اس طرح کے اشعار تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت عمدہ. اور یہ جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر، یہ پڑھنے کا جو طریقہ یہ یقیناً ایک اٹریکشن کا باعث بنتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. تو جب تک وجی اور کچھ ہمیں سنانے کی کوشش کریں گے. جی بالکل. جی وجی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، واہ بہت. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. بہت عمدہ بہت عمدہ. اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. دل سے جو بات نکلتی ہے واہ واہ اثر رکھتی ہے. بے شک بے شک کوئی شک. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز کیا مگر بات ہے رکھتی جناب. ہے. بہت عمدہ جناب. تو یہ تو انداز ہی اتنا خوبصورت ہے، تو ظاہر بات ہے. اور جب شعر و شاعری بھی کریں گے تو یقیناً اس میں 4 چاند تو لگیں گے. مشتاق صاحب، کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہے آپ کی؟ آپ نے کہا آئی سی اپنے پروفیشن کے علاوہ، آئی سی کے علاوہ اور کوئی سوشل ایکٹیویٹی کویت کے اندر رہی آپ کی؟ کویت کے اندر زیادہ تر میرا وقت جو ہے نا اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے ساتھ انہی کے ساتھ ہی گزرا ہے. اور وہ اتنے ان کے ہمہ جہتی پروگرامات ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی کو فرصت نہیں ملتی. بالکل صحیح. تو زیادہ وقت میرا جو ہے نا الحمدللہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے ایک نعمت دی ہے. بے شک. کہ ایک ایسا فورم مجھے دیا ہے جس کی وجہ سے میری دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وجی آپ کوئی سوشل کام کی طرف ہے؟ جی میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی سوشل ایونٹس ہیں جو پاکستانی کمیونٹیز یہاں کرتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کروں. جیسے سیرت النبی کانفرنس ہو گئی، یا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشنز ہو گئیں، یا بلڈ ڈونیشن کیمپینز ہو گئیں، اقبال ڈے سیلیبریشنز ہو گئیں، یا کوئی مشاعرہ جس میں آپ بھی تھی، ایک شام بدوسی ماپ کے نام. جی بالکل. تو اس میں شمولیت ہو گئی. تو پھر اس کے علاوہ جیسے پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی اس طرح سیلاب آ گیا، اس کی فنڈ ریزنگ میں پھر ہم نے ایکٹیو پارٹیسپیشن کی. اس کے علاوہ کووڈ میں پاکستانی کمیونٹی یہاں بڑی پریشان تھی، ان کے لیے آپ کو پتہ ہے ایمبیسی کے تھرو بڑی کوششیں کی. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یونی ڈائریکشن نہ رہا جائے، جو بھی کازز چل رہی ہیں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے. اچھا وجی، میں نے سنا، اگر میں غلط نہیں ہوں آپ اس کو درست کیجیے گا، کہ آپ کا کہیں نہ کہیں لنک کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن سے بھی رہا. جی کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن سے بھی میرا لنک ہے، اسلامک ایجوکیشن کمیٹی سے بھی میرا لنک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملٹی ڈائریکشنل میں چل رہا ہوں. میری کوشش ہے کہ کافی لوگوں کے ساتھ مل کر چلا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ خدمت کی جا سکے لوگوں کی. بہت اچھی بات ہے. وجی، کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہو، کرنا چاہتے ہیں آگے؟ کیا گول ہے لائف میں؟ دیکھیں، پرسنل اچیومنٹ تو میری الحمدللہ ہیں، آپ کے سامنے ہے. میری ایک جاب ہے الحمدللہ بڑی اچھی کویت آئل کمپنی میں، اور یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو کویت از لائک اے سیکنڈ ہوم فار می. میرا گول یا میرا خواب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلم امت مسلمہ کو لیڈ کرے. واہ کیا بات. کچھ ایسا ہمارے سامنے ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم لیڈ کریں امت مسلمہ کو ایز اے پاکستانی نیشن. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوٹینشیل بڑا ہے، لیکن کوشش ہے، خواب ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کو دنیا جانے گی اور ہم اس امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے. یہ میرا خواب ہے. بہت اچھا خواب ہے، اللہ کرے پورا ہو. اور مشتاق صاحب، آپ کوئی حسرت رہ گئی ہو یا کوئی ایسی خواہش ہو جو کہ آپ چاہتے ہوں زندگی میں حاصل کرنا ہو، نہیں ہوئی ہو؟ اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی چاہا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا. بس میری کوئی دل میں کوئی حسرت نہیں. یہ بڑی بات ہے کہ انسان مطمئن رہے کہ ہاں مجھے سب کچھ ملا. بالکل اللہ کا شکر ہے اور اطمینان قلب حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی اور میری بڑی مدد فرمائی اور ہر طریقے سے بالکل مجھے مطمئن کر دیا الحمدللہ. مشتاق صاحب، یہ بتائیے کہ آج کل بچے عموماً اتنے فرما بردار والدین کے نہیں ہوتے، چونکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی کمی ہے؟ تربیت کی کمی ہے یا کیا چیز ایسی چھوٹ رہی ہے ہم لوگوں سے جو کہ یہ خلا پیدا ہو رہا ہے والدین اور بچوں کے بیچ میں؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ تربیت کی کمی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں. زیادہ وقت جو ہے نا اپنی جاب کے اندر اور دوسری مصروفیات، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. حالانکہ بچوں کو اگر آپ وقت دیں گے نا تو پھر ان کی تربیت بھی ہو سکتی ہے، ان کو آپ بہتر شہری بھی بنا سکتے ہیں، ان کو ایک ذمہ دار شخص بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. دوسروں کے لیے وقت ہوتا ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے. صحیح. وجی، میں ایک شعر پڑھوں گی، آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں،
باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ 100% بلکہ 100% سے زیادہ ہی میں کہوں گا بات درست ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں گھر کی، ان کی برکتیں ہوتی ہیں، ان کی رونق ہوتی ہے. صحیح. اور ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزاریں. صحیح. کیونکہ والدین کو ہم سے کوئی لالچ نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہم سے پیار چاہیے ہوتا ہے، ہم ان کی خدمت کر سکیں. تو اس شعر کا کوئی نعم البدل نہیں. بے شک ہے. صحیح ہے. تو مشتاق صاحب تھوڑا سا اپنا کھانے پینے کا شوق بتا دیں، کیا پسند کرتے ہیں زیادہ تر کھانے پینے میں؟ کیا میں دراصل کھانے پینے کا اتنا شوقین نہیں ہوں، جو مل جائے الحمدللہ، لیکن زیادہ تو یہ بریانی وغیرہ جو ہے یا حلیم جو ہے وہ. کیا بات ہے، پھر تو بریانی ہے تو پھر صحیح ہے. مجھے بھی بریانی پسند ہے میری پارٹی کے. جی آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ جی کھانے میں تو سارے ہی کھانے بڑے مزے کے ہیں اور کوئی کھانا چھوڑتے نہیں ہیں ہم، اگر ہاتھ لگ جائے. اچھی بات ہے. لیکن جو پرسنل میری اپنی چوائس ہے، مجھے قیمہ بہت پسند ہے. اچھا. اور مشروبات میں جو ہے فالسے کا جوس، اگر آپ نے کبھی ٹرائی کیا ہو. نہیں میں نے نہیں ٹرائی تو کیا. فالسے کا جوس بڑا مجھے پسند ہے، اور میٹھے میں اسی طرح شاہی ٹکڑے. ارے واہ کیا بات ہے. تو یہ وجی نے آج کا مینیو بتا دیا سامنے. میرا خیال ہے وجی ویسے نئی جنریشن تو خود بناتی بھی ہے، لڑکے آج کل معیوب نہیں سمجھتے کہ خود پکانا کچن. اس میں کوئی آپ نے کبھی ٹرائی کی کچن میں گھس کے کھانا بنانے کے؟ جی ٹرائی کیا ہے، اور میں بڑا اچھا مطلب چائے بڑی اچھی بنا لیتا ہوں. ارے واہ. اور فرائی ایک بنا لیتا ہوں. اور ناشتے کی 1-2 اور چیزیں بنا لیتا ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. چلے اچھی بات ہے، جو بھی ہے بہت اچھی بات ہے. تو سامعین، ہم اب چونکہ وقت ہمارا بہت تیزی سے اپنی اور بڑھ رہا ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں گے اپنے ریپڈ فائر سیکشن کی طرف چلیں. ایک ریپڈ فائر سیکشن ہوتا ہے ہمارے انٹرویو میں، اس میں ایک لفظ کہوں گی اور آپ کے ذہن میں جو پہلی تھاٹ ہے آپ کو اس کو سامعین کو، جی بالکل، چاہے وہ شعر کی شکل میں ہو، کسی قصے کی شکل میں، ایک جملہ، ایک ورڈ. کیا ہمارے پاس پاس کی آپشن ہے اویلیبل؟ نہیں پاس کا دیر از نو آپشن. تو سب سے پہلے مشتاق صاحب سے پوچھیں گے، آدمیت. آدمیت جو ہے یہ ایک فخر ہے انسان کے لیے، اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، آدمیت ہونی چاہیے. زبردست. وقت کی قدر کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں. گڈ. مشتاق صاحب، دولت ہر مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، دولت ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. ویری گڈ. اچھا وجی، عمر رفتہ. عمر رفتہ تو آہستہ آہستہ کٹ ہی جاتی ہے، لیکن جتنی اچھی کٹ جائے اتنی ہی اچھی. واہ کیا بات ہے جناب، وہ بھی شعری انداز میں بولا ہے. مشتاق صاحب، اولاد بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر سعادت مند ہو تو. بے شک، کوئی شک نہیں اس میں. وجی، خوشبو. خوشبو کے بغیر ممکن نہیں جینا. کیا بات ہے. چاہے وہ پھولوں کی خوشبو ہو، چاہے وہ آپ کے جذبات کی خوشبو ہو. واہ کیا بات کہہ رہی. صحیح کہہ رہے تھے کہ میں پالیٹکس میں بہت اچھا بول سکتا ہوں. مشتاق صاحب، قربانی جو ہے نا، یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا یعنی اہم جز ہے. ہمیں ہر موقع پر اپنے آپ قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دین اسلام کے لیے ہر قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. صحیح. وجی، قوم. ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان. کیا بات ہے جناب، یہ تو وجی نے تو آج ملی نغمہ ہٹ کر دیا پاکستان کا یہاں پر. زبردست، بہت اچھی بات ہے. اور مشتاق صاحب، قیامت جو ہے یہ آنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے شک. اور اب آخری ہمارا جو ریپڈ فائر کا لفظ ہے وہ ہے کویت. وجی کیا کہیں گے؟ کویت. I am blessed living in Kuwait, one of the best country in Kuwait. One of the best country in the world is Kuwait. زبردست جناب، بہت. اور اتنی اچھی طریقے سے بلی نغمہ سنایا گیا آج، وجی سے سنا. مشتاق صاحب، کبھی آپ نے گنگنانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، میں نے گنگنانے کی کوشش کم ہی کی ہے، کیونکہ مجھے شروع سے ہی نا یہ قرآن پاک کی تلاوت کا شوق تھا. تو اس کے اندر میں کمپٹیشنز میں بھی جاتا رہا ہوں، اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا یہ میرا ایک مشغلہ رہا ہے. بہت زبردست. تو مشتاق صاحب، ہمارے سامعین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے
زندگی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے یا دین کے وہ جو حوالے ہے نا سے؟ کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، واہ، لیکن میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. بے شک، بے اسی شک. کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر دنیا بے اور شک. آخرت کی فلاح جو ہے مثبت بے ہے. شک آپ صحیح درست فرما رہے ہیں بہت. اور یہ دین ایسی چیز ہے جس کو آپ تھامے رکھیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آئیں گی. وجی آپ کے پاس؟ جی میں ینگسٹرز کو یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں گیو یور 100%. آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لائر ہیں، 100% دیں، انشاءاللہ یو ول سکسیڈ. نمبر 2 یہ ہے کہ اپنا جو گروتھ ہے اس کو جاری رکھیں. اگر آپ کوئی بھی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں اٹ ٹیکس اونلی 100 hours. 100 گھنٹے چاہیے آپ کو کوئی بھی نیا اسکل سیکھنے کے لیے. یو کین ماسٹر ان دیٹ. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں، اگر ہم کویت میں ہیں، عرب کنٹری میں ہے، کوئی اسپین میں ہے، کوئی چائنا میں ہے، اس کنٹری کی لینگویج ضرور سیکھیں. دیٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. ویری نائس. اور لاسٹ پوائنٹ یہ میں کہوں گا کہ آلویز کیپ آن ٹرائنگ، کبھی ہمت مت ہارے. واہ، بہت خوب. بہت ہی ہماری دونوں مہمان شخصیت نے ایک خوبصورت سا میسج دیا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. پروگرام آج کے مہمان میں اگلے ہفتے منگل کے روز دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ.